हेलो। यार अब्दुल्ला जिंदा है मर गया? मैं अल्हम्दुलिल्लाह जिंदा हूँ। मैं कैसे तुम्हारे यहाँ मुर्दे मैं कैसे मानूं? क्या? अरे तुम्हारे यहाँ तो कब्रों में से मुर्दे बाहर निकल जाते हैं और मदरसों में आके आप किताब ले लेते हैं। इमाम ज़ादी ने तेरे लिखा देवबंदी मजहब में तो तू मर के वापस आ गया होगा तो तेरा क्या भरोसा है? हुफ़ाज़ में इमाम ज़ादी रहीमुल्लाह ने लिखा कि मुर्दे ने हाथ पकड़ ली। मुर्दे ने हाथ पकड़ ली। इमाम ज़ादी ने लिखा। वो जिंदा होके बाहर थोड़ी है। तुम्हारे यहाँ तो घूमते फिरते हैं ना, खुद भी देखे चले जाते हैं तुम्हारे यहाँ। एक बात बताओ, जब मुर्दा हाथ पकड़ सकता तो आने में क्या तरद्दुद है यार? अब ये देखा जाएगा ना बोल कौन रहा है, इमाम ज़हबी जैसा अहले हदीस बोल रहा है या देवबंदी जैसा खबीस बोल रहा है? इमाम ज़हबी को तो शाफी लिखा, इमाम ज़हबी तो शाफी है। अहले हदीस इमाम शाफी अहले हदीस नोबला में अपनी किताब में इस बात की साफ वाज़ेह कर दी, इमाम शाफी अहले हदीस है तो इमाम ज़हबी भी अहले हदीस हुए। इमाम क्या बोले? इमाम शाफी अहले हदीस है तो इमाम ज़हबी भी अहले हदीस हुए। इमाम शाफी नहीं बोला मैंने, इमाम ज़हबी की ही बात कर रहा हूँ मैं। अरे इमाम शाफी अहले हदीस है तो कोई शाफी होगा तो वो भी अहले हदीस हो जाएगा। अच्छा माशाअल्लाह। अच्छा आपके नजदीक में इमाम आजम क्या है? इमाम आजम अबू हनीफा रहीमुल्लाह। हमारे नजदीक का मसला इख्तिलाफी है। अच्छा आपके नजदीक इख्तिलाफी है? हाँ, उनके ऊपर बहुत सारी शुरुआत हैं। अच्छा। इमाम बुखारी कहते हैं कि इमाम अबू हनीफा मुर्जिया फिरके से थे, उनकी राय बात करने में सब में बाज़ उलमा उनकी आप बोलते रहे उनकी शख्सियत जो है मुबहम है, लेकिन हम तकफीर नहीं करते। अच्छा। हम किसी भी मुसलमान की तकफीर नहीं करते जब तक कोई बात। मैं कह रहा हूँ ना, सैयदना इमाम आजम अबू हनीफा रहीमुल्लाह के जुरूहात के ताल्लुक से आप बात करो, एक जरा पेश करो, मैं बात करता हूँ। ठीक है, 1 मिनट आप बोलोगे, जरा पेश करके खामोश हो जाओगे, फिर मैं बोलूंगा। पहले मौकिफ बनाइन कर दो अपना इमाम अबू हनीफा पर। तुम्हारा मौकिफ बयान करो, हमारा मौकिफ बयान करो। नहीं, मैं क्या बोल रहा हूँ, तुम्हारा मुकम्मल मौकिफ बयान कर दो इमाम अबू हनीफा पे। बात कर देना रफुल दिन पे हमेशा की उत्तर कर लो। अरे भाई इमाम अबू हनीफा तुम्हारा मुकम्मल मौकिफ बयान करो, मैं अपना करता हूँ। एक मिनट में दोनों बात करेंगे। आप उस दिन मुझे फोन किया था ना आप नदीम भाई, फिर तुम बात को टॉपिक को चेंज कर दिए और साबित कर दे। क्या साबित कर? क्या बोले कि इमाम आजम पर बात करेंगे अपन, है ना? फिर अभी तुम बिल्कुल करूँगा। तो चलो मुकम्मल मौकिफ बयान करो इमाम अबू हनीफा पर। वो जो आप कर रहे काना से जो इस्तिदलाल साबित कर रहे वो सब करेंगे ना, पहले इमाम अबू हनीफा मुकम्मल मौकिफ बयान करो। वो टॉपिक आपकी पूरी इंशाल्लाह फिर इस पर हो जाएगी ना भाई। वो आप पहले बताओ इमाम अबू हनीफा पर तुम्हारी ताकत हिम्मत है मुकम्मल मौकिफ बयान करने की? मैं क्या कर रहा नदीम भाई, अगर आप उस पर बात नहीं कर सकते तो अब्दुल्ला यार अभी के अभी पलट गया, तेरा कोई दीन ईमान है कि नहीं यार? मैं कह रहा हूँ मैं आपकी उस टॉपिक को पूरी कर दूं, लेकिन आप अरे वो कर लेंगे ना। तुमने इमाम अबू हनीफा को टॉपिक छेड़ा, चैलेंज किया और फिर तुम मुकर गया। चलो ठीक है, बात करो। मैं मुकम्मल मौकिफ बयान कर इमाम अबू हनीफा पर। अहले सुन्नत का मुकम्मल मौकिफ बयान कर अहले सुन्नत का। इमाम आजम सैयदना इमाम आजम अबू हनीफा रहीमुल्लाह के ताल्लुक से मुत्तफका उसूल ये है कि इमाम आजम अबू हनीफा रहीमुल्लाह मुहद्दिस फकीह सिका इमाम है और इसके ताल्लुक से कोई भी शक नहीं किया जा सकता। हाँ, जो जुरूहात की गई है वो दुश्मनी अदावत पर हसद के बिना पर की गई है। ऐसी जुरूहात का कोई एतबार नहीं, जैसे कि आखिर में जो आने वाले लोग इमाम ज़हबी रहीमुल्लाह ने, इमाम मिज़्ज़ी रहीमुल्लाह ने, इब्न हजर अस्क़लानी शाफ़ी रहीमुल्लाह ने जो जुरूहात इमाम आजम अबू हनीफा रहीमुल्लाह के ऊपर की गई थी, सब आप तमाम जुरूहात को कचरे के ढेर में डाल दिया उठा करके, और कहा कि ऐसी और उसूल जरह तादील के एतबार से अगर देखा जाए तो इमाम आजम अबू हनीफा रहीमुल्लाह के ऊपर अगर जरा मुफस्सर भी हमें मिल जाती है तो वो भी जरा मरदूद हो जाएगी। मैं इंशाअल्लाह अल अज़ीज़ उसको उसूल से साबित कर दूंगा। ठीक है, अब मुकम्मल मौकिफ। जी, अब आप बोले। मोहतरम हाज़रीन, हमारे अब्दुल्ला भाई ने इमाम अबू हनीफा पर मुकम्मल मौकिफ बयान किया, आपने समाअत फरमाया। अब हम अल्हम्दुलिल्लाह हमारा मुकम्मल मौकिफ बयान करते हैं और फिर हम एक दूसरे के मौकिफ पर क्रॉस क्वेश्चन सवालात करेंगे। पहले मैं अपना मुकम्मल मौकिफ बयान करता हूँ। जो इमाम ज़हबी ने बयान किया है कि इमाम आजम अहलुल राय अहलुल इराक, राय और कयास वालों के इमाम आजम, अहले हदीस इसके मुनकिर नहीं है, कोई मुहद्दिस इसका मुनकिर नहीं है। हम मानते हैं कि इमाम अबू हनीफा राय कयास करते थे, उसमें वो बहुत बड़े इमाम थे, इसमें कोई शक नहीं। वो हदीस के इमाम नहीं थे। उनके जितने शागिर्द हैं अब्दुल्ला इब्न मुबारक और ये सब हदीस में दूसरे शयूख के इमाम हैं। तो इमाम आजम इमाम अबू हनीफा राय कयास के इमाम हैं और उन पर बहुत शदीद जुरूहात है। और जुरूहात भी कौन सी है? मुफस्सर। इमाम गजाली इमाम क्या नाम है उनका, इमाम मैं नाम भूल रहा हूँ,
امام جوزی رحم اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ امام ابو حنیفہ پر لعنت کرنے پر تمام اہل علم کا اتفاق ہے، لیکن ہم تکفیر کے قائل نہیں ہیں، ہم کسی مسلمان کی تکفیر نہیں کرتے ہیں، ہم رحمت اللہ کہنے کے قائل ہیں جس طرح ہم یزید کو رحمت اللہ علیہ کہنے کے قائل ہیں، اور یہ اہل سنت کا مکمل موقف ہے الحمدللہ۔ اب یہ میرا موقف کمپلیٹ ہو گیا، اب میں کچھ سوالات عبداللہ بھائی سے ان کے موقف پر کروں گا۔ سب سے پہلا میرا سوال عبداللہ بھائی سے ہے، اور پھر عبداللہ بھائی میرے موقف پر مجھ سے سوال کر سکتے ہیں۔ میرا سب سے پہلا سوال ہے کہ عبداللہ بھائی نے جو مکمل موقف بیان کیے ہیں اس میں انہوں نے تقلید سے کام لیا ہے یا دلائل سے کام لیا ہے، اس پر دلیل دیں۔ الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد۔ ندیم بھائی نے یہ کہا کہ امام اعظم سنیں میں بتاتا ہوں کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے تعلق سے جو امام ذہبی رحمہ اللہ تذکرۃ الحفاظ کے اندر جو امام عبارت نقل کی، الامام الاعظم ابو حنیفہ النعمان بن ثابت بن زوط التیمی مولاہم الکوفی رأى انس بن مالک غیر مرۃ لما قدم علیہم الکوفہ۔ جو اب انہوں نے کیا کہا مجھے معلوم نہیں، ایک بات۔ اور امام مزی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب تہذیب الکمال فی اسماء الرجال کے اندر سند صحیح کے ساتھ ذکر کیا ہے کہ صالح بن محمد کہتے ہیں کہ ابو حنیفہ وہ ثقۃ فی الحدیث، کی امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ حدیث میں ثقہ ہیں۔ اب انہوں نے امام جوزی رحمہ اللہ کی ایک عبارت کو نقل کی تھی کہ اہل علم کا اس بات پہ اجماع ہے اور اتفاق ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ پر لعن تان کیا جائے، حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مرفوع حدیث ہے، مرفوع متصل روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن کبھی لعن تان نہیں کرتا۔ اور سنیں کہ امام اتنے بڑے امام سفیان بن عیینہ فرماتے ہیں اول من سیرنی محدثا فهو ابو حنیفہ، جس نے پہلے مجھے سب سے پہلے درس حدیث کی اجازت دی وہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ ہے۔ اب ندیم بھائی نے کچھ جروحات نقل کی تھی، میں کہتا ہوں سند صحیح کے ساتھ ایک جرح لے کر کے آئیں۔ ندیم بھائی مجھے جتنا پوچھیں گے انعام میں انشاءاللہ اتنا انعام دوں گا۔ ٹائم کمپلیٹ ہوا، سنو ایک منٹ پورا ہو گیا، خاموشی، ایک منٹ پورا ہو گیا نا بھائی، تو میں گھڑی دیکھ رہا ہوں۔ آپ بھی اس کا خیال رکھیں گے، آپ نہیں میں تو پہلے نا میں نے 1 منٹ کا وعدہ کیا ہوں نا۔ دیکھا محترم سامعین کرام، میں نے عبداللہ بھائی سے سوال کیا تھا کہ آپ نے تقلیداً یہ بات کہی ہے یا دلائل آپ کے پاس ہے، تو انہوں نے گول مول جواب دیا، جو سوال تھا اس کا حق ادا نہیں کیا، انصاف نہیں کیا، نا انصافی کی، ظلم کیا۔ اب ہم نے جو موقف بیان کیا تھا اس پر ہماری دلائل تو بے شمار ہے، لیکن ہمارا سوال ابھی بھی عبداللہ بھائی پر باقی ہے، وہی والا کہ آپ نے یہ تحقیقاً بات کہی تھی دلائل کے مطابق یا تقلیداً۔ اب آپ دیکھیے کہ اہل سنت کا یہ اصول ہے کہ ہمارے اسلاف میں بڑے کون ہیں چھوٹے کون ہیں، اگر جب بڑے اور چھوٹوں میں اختلاف ہو جائے تو متقدمین کی بات لی جاتی ہے، متاخرین کی نہیں۔ اب امام بخاری، امام مالک، امام شافعی، بڑے بڑے متقدمین امام ہے، یہ ان کو چھوڑ کر 700-800 سال بعد آنے میں متاخرین کی بات لینا یہ بے اصولی والی بات ہے۔ میرا سوال پھر بھی ابھی باقی ہے، اور میں اپنے میں سے ابھی انہوں نے سوال نہیں کیے ہیں، میرا سوال ان سے سوال کریں گے جواب دوں گا۔ تو میرا پھر سوال ہے کہ آپ نے تقلیداً کہا تھا یا کوئی دلیل آپ کے پاس ہے، آپ دلیل دیجیے اس پہ۔ الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعد۔ انہوں نے ایک بات نقل کی تھی امام شافعی رحمہ اللہ کے تعلق سے، تو سنیں امام شافعی رحمہ اللہ جو انہوں نے جو استاد جو کس کو استاد بنایا ہے، کہتے کہ فاحتج بمحمد ابن الحسن الشیبانی فی الحدیث، کہ امام شافعی رحمہ اللہ نے حدیث میں کس کو حجت پکڑا ہے؟ امام محمد بن الحسن الشیبانی کے، اور محمد بن الحسن الشیبانی رحمہ اللہ کس کے شاگرد ہے؟ امام اعظم۔ تو امام شافعی رحمہ اللہ کیا فرماتے ہیں پتہ ہے؟ الناس عیال علی ابی حنیفہ فی الفقہ، لوگ فقہ میں امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کے بچے ہوں گے۔ امام بخاری رحمہ اللہ باب قائم کرتے باب من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین۔ امام مسلم رحمہ اللہ نے اس کو سند صحیح اپنی مسلم کے اندر میں ذکر کیا ایک بات، اور انہوں نے کہا تھا متقدمین، ذرا پیش کرنا کہ امام سفیان بن عیینہ رحمہ اللہ یہ تو متقدمین میں سے نہیں ہے۔ میں نے کہا تمام جب جمہور کو دیکھا جائے تو اس بات پر، بلکہ امام ابن عبد البر مالکی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس طریقے کے جو تم اقوال نقل کرتے اور یہ کہتے کہ فلاں امام نے انہوں نے یہ کہا ہے، انہوں نے یہ کہا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ محترم حاضرین، دیکھا آپ نے پھر عبداللہ بھائی میرے سوال سے گول کر گئے اور ائمہ کے اقوال دکھانے لگے، اس کی ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے۔ ہوتی تو یہ کوئی امام حنیفہ کی حدیث کی کتاب پیش کر دیتے کہ وہ حدیث کے امام تھے، انہوں نے ایک کارنامہ انجام دیا ہے، جیسے ہم امام بخاری کو اگر پیش کرے تو ان کی حدیث کی کتاب دکھاتے تھے، امام شافعی کو پیش کرے تو حدیث کی کتاب دکھاتے تھے۔
انہوں نے ایک پہلے اس پہ ٹرن میں یہ فرسودہ سی بات کہہ دی تھی جن کا اسے ان کو بھی علم نہیں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کسی پر لعنت نہیں کرتا. حضرت علی اپنے شیعوں پر لعنت کرتے تھے، پریشان تھے کہ میں ان سے پریشان ہوں، اللہ یہ میرے سے پریشان ہے، ان سے مجھے آزادی دے. انہوں نے چوڑیاں پہن لی ہے، بیٹھ گئے ہیں گھر میں، اور معاویہ کی فوج ان کے گھروں تک پہنچ گئی ہے، گھس گئی ہے. تو اسلاف کا طریقہ انہیں معلوم نہیں ہے. امام ابو حنیفہ کی اندھی محبت میں یہ صرف ایسی باتیں کر رہے ہیں جو بدلیل ہے. اب ہم ایک بہت مضبوط دلیل لیتے ہیں. امام بخاری نے تاریخ الکبیر میں یہ بات نقل کی ہے کہ امام ابو حنیفہ مرجئہ فرقے سے تھے، ان کی رائے بات لینے میں سب نے خاموشی اختیار کی ہے. اسی لیے کسی بھی حدیث کی کتاب میں آپ کو امام ابو حنیفہ کی روایت نہیں ملے گی. یہ اس بات کی پختہ دلیل ہے کہ وہ حدیث کے امام نہیں، رائے قیاس کے امام تھے. عبداللہ بھائی. الحمد للہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے تعلق سے انہوں نے ایک بات کیا کہی رحمہ اللہ کو. امام بخاری رحمہ اللہ نے مرجئہ تھا، امام بخاری رحمہ اللہ نے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کو مانا ہی نہیں. اور اہل حدیث کے شیخ الحدیث میر محمد سیالکوٹی صاحب ذرا اس صورت پر ذکر کرتے کہ امام بخاری رحمہ اللہ نے یہ کس کے حوالے سے کی ہے. وہ ایک ایسے شخص نعیم بن حماد سے جس کے بارے میں امام نسائی رحمہ اللہ فرماتے ہیں نعیم بن حماد کذاب، وہ کذاب تھا، اس کے حوالے نقل کر رہے. شرم سے ڈوب کر کے مر جانا چاہیے تھا. امام ذہبی رحمہ اللہ نے میزان الاعتدال کے اندر میں کہا کہ یہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے اوپر جرحات کو گڑتا رہتا تھا. اور اہل حدیث عالم کیا ابراہیم سیالکوٹی مردود مٹھوس کہتا ہے کہ نعیم کی صلاحیت اور وہ اس کی وقت نہیں ہے جو امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ جیسی معتبر ہستی کے اوپر جروحات کرے. ایسی اس کی شخصیت نہیں ہے کہ اس کی بات کو مانا جائے. اور نعیم کی روایت کچھ ایسی 25-30 ملتی ہیں جس کو ہم نے سنا ہی نہیں ہے. تو یہ سب بیکار کی باتیں کرتا ہے. اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ ناظرین ابھی دیکھیے ان کا علمی معیار کہ نعیم بن حماد کو صرف کذاب، اور یہ انہوں نے ان کا مذہب یہی ہے کہ ان کے مذہب کے خلاف کوئی جاتا ہے اسے فوراً کذاب بنا دیتے. اب انہیں یہ بھی نہیں معلوم کہ نعیم بن حماد سنن اربع کے راوی ہیں، اتنے بڑے راوی ہیں، ان کو اس نے کذاب بنا دیا. اب جب اس نے اتنے بڑے امام کو عالم کو کذاب بنا دیا تو کتنی حدیثوں سے اس کو ہاتھ دھونا پڑے گا، اس کو خود نہیں معلوم ہے. اس کے بعد دلیل نہیں ہے. محترم ناظرین اکرام، کہ آپ کو معلوم ہے کہ سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کو جب امام ابو حنیفہ کی وفات کی خبر ملی تو آپ نے پڑھا الحمدللہ اور کہا کہ اسلام کے ٹکڑے ٹکڑے کرنے والا دنیا سے چلا گیا، اور آپ ان کی نماز جنازہ میں بھی شامل نہیں ہوئے. اب ہمیں امید کرتے ہیں کہ عبداللہ بھائی شاید امام سفیان رضی اللہ رحمۃ اللہ علیہ پر بھی یہی حکم لگا دیں گے کہ وہ بھی نعوذ باللہ تعصب رکھتے تھے، بغض رکھتے تھے. یہ اسلاف کے تعلق سے بولنا کتنا بڑا ظلم ہے. ان کے دل ان چیزوں سے پاک تھے. وہ صرف علمی اختلاف کرتے تھے، اجتہادی اختلاف کرتے تھے. وہ ایسے نہیں ہیں جیسے آج کے دیوبندی ہوتے ہیں. ہاں عبداللہ بھائی. الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام. میں نے امام نسائی رحمہ اللہ سے حوالہ پیش کیا تھا، انہوں نے جواب نہیں دیا تھا. میں نے امام ذہبی کی عربی عبارت پڑھ کر کے سنائی تھی کہ کلھا کذب، تمام کی تمام جو روایت یہ کہتا ہے سنن اربع کے راوی ہے، اس کے اوپر کذاب کی جگہ ہو. اللہ کے بندے محمد بن اسحاق بن یسار امام مغازی ہیں. امام مالک رحمہ اللہ فرماتے دجال من الدجاجیل، دجالوں میں سے ایک دجال ہے. ان کو کچھ پتہ ہی نہیں ہے. کہتے نعیم بن حماد کے بارے میں تو سنن اربع کے راوی، سنن اربع کے راوی ہے تو کیا ہوا بھائی، سنن اربع کا راوی کیا کذاب نہیں ہو سکتا ہے؟ جبکہ محمد بن اسحاق بن یسار امام مغازی ہیں، بخاری کے راوی ہیں. امام مالک رحمہ اللہ جیسا ثقہ امام دار الہجرہ کا تھا دجال من الدجاجیل، یہ تو دجالوں میں سے ایک دجال ہے. میں نے امام ذہبی سے نقل کیا تھا، امام نسائی رحمہ اللہ سے نقل کیا تھا. ایک انہوں نے عبارت نقل کی، میں چاہتا ہوں پڑھے کہاں ہے وہ. محترم ناظرین ان کے موقف کو ہم نے خود پہلے ہی ہمارے مکمل موقف میں باطل ثابت کر دیا تھا اور بتا دیا تھا کہ امام ذہبی نے جہاں بھی امام ابو حنیفہ کو امام اعظم کہا ہے تو وہاں رائے قیاس کا امام کہا ہے. اس سے ان کا موقف باطل ہو گیا جو امام ذہبی سے حوالے دے رہے ہیں حدیث کا امام والا. اب دوسری چیز دیکھا آپ نے، پہلے تو انہوں نے سنن اربع کے راوی کو کذاب بنا دیا. اب کس کو؟ محمد بن اسحاق کو، اتنے بڑے امام کو انہوں نے کذاب بنا دیا. اچھا مزے کی بات کیا معلوم ہے کہ امام ابو حنیفہ پر محدثین اہل علم جروحات پر جروحات کرے یہ وہ حجت نہیں. صرف ایک امام مالی غصے میں جرح کر دیں تو وہ ان کے نزدیک حجت ہوگا. یہ بھی اصول سے پیدل ہے، ان کو اصول نہیں معلوم کہ ہم عصر لوگ اگر غصے والی جرح کرتے ہیں تو وہ حجت نہیں ہوتی. امام
مالک نے امام اسحاق پر اس لیے جرح کی تھی کہ انہوں نے ان کی کتاب چیک کرنے کے لیے کتاب مانگ لی تھی، اس پر غصہ آ گیا تھا امام مالک کو، اور یہ حجت نہیں ہوتی، اسے حجت بنا سکتا ہے کون؟ جو ائمہ سے بغض رکھتا ہے، اور اسی لیے انہوں نے ان سے بغض رکھا ہے کیونکہ سورہ فاتحہ امام کے پیچھے پڑھنے والی روایت محمد بن اسحاق سے ہے۔ اب یہ پوری بھڑاس ان پر نکالیں گے کیونکہ ان کے حنفی مذہب کو وہ بھی باطل ثابت کر رہے ہیں، امام ابو حنیفہ کو غلط ثابت کر کے۔ ہاں عبداللہ بھائی۔ الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد۔ اب دیکھیں جب میں نے میں نے جرح کو پیش کیا تو انہوں نے کیا کہا کہ یہ کہتے ہیں کہ امام مالک نے غصے میں کہا تھا، او بھائی کتنے کا جواب لے گئے؟ امام یحییٰ بن معین رحمہ اللہ فرماتے ہیں لا يحتج به، امام نسائی امام کیا کہتے ہیں دارقطنی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کثیر الوہم، اس طریقے سے محمد بن اسحاق بن یسار، بلکہ خود امام ذہبی رحمہ اللہ کا فیصلہ ہوا انہ لیس بحجہ فی الحلال والحرام، محمد بن اسحاق بن یسار لیس بحجۃ فی الحلال والحرام، حلال و حرام میں حجت نہیں ہے۔ اٹھا کر کے دیکھ لے، سیر اعلام النبلہ اٹھا لے، تذکرۃ الحفاظ اٹھا کر کے دیکھ لے۔ تو انہوں نے جب اپنی باری آئی تو غصے میں کہہ دیا، ایک حوالہ انہوں نے سفیان ثوری رحمہ اللہ جو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے ہم عصر ہیں ان کا انہوں نے ایک حوالہ پیش کیا تھا، میں نے کہا تھا اس کی سند لا کر کے ذرا دے دو بھیا، آج تک سند نہیں آئی، قیامت آ جائے گی لیکن عظمت نہیں آئے گی۔ چلو محترم حاضرین، دیکھا آپ نے، ابھی تو انہوں نے جرح مفسر کو رد کر دیا تھا امام حنیفہ کی اندھی محبت میں، غلو میں۔ اب جرح مفسر کو کوئی اصول حدیث کا تھوڑا سا علم جاننے والا رد کر سکتا ہے کیا؟ جرح مبہم رد ہوتی ہے۔ امام مالک کی جرح امام اسحاق پر جرح مبہم ہے، جرح مفسر نہیں ہے، پہلی چیز۔ دوسری چیز میرے ذہن سے نکل گئی، کیا بول رہا تھا میں کہ معذرت چاہتا ہوں، ہاں عبداللہ بھائی بولیے، میرے ذہن سے نکل گئے، میرے ٹن میں۔ الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد۔ کسی کو دجال کہہ دینا یہ جرح مبہم نہیں ہے، امام دارقطنی کا کثیر الوہم فرمانا یہ جرح مبہم نہیں ہے۔ آگے چلے کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے اوپر اگر کوئی جرح مفسر آئے گی تو بھی مردود ہوگی۔ یہ میرے پاس کتاب علم فی اصول الفقہ باب القول فی الجرح والتعدیل، اس کے اندر صاف لکھتے ہیں وجملته ان الراوی لا يخلو اما ان يكون معلوم العدالة او معلوم الفسق او مجهول الحال، فاذا كانت عدالته معلومة كالصحابة رضي الله عنهم وافاضل التابعين الحسن وعطاء والشعبي والنخعي واجل الفقهاء كمالك وسفيان والشافعي وابي حنيفة۔ کہتے ہیں کہ راوی، سنو میں ترجمہ اس کا مکمل کر دیتا ہوں، جرح و تعدیل کے امام فرماتے ہیں کہ ایسے شخص جن کی کیا کہتے ہیں صفات یا صفات مسلم ہو، ٹھیک ہے، ایسے شخص کے اوپر اگر جرح ہوگی تو وہ جرح مردود ہوگی، اس کا کوئی اصول ہی نہیں ہے۔ یہ نوین بھیا میں کچھ پتا ہی نہیں ہے۔ چلے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے اوپر جرح کرنے کے لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چلے محترم حاضرین، جیسا آپ نے دیکھا کہ پہلے نے مفسر جرح کو رد کر دیا، اب انہوں نے اجماع کا بھی انکار کیا۔ یہ خود اجماع کے منکر ہیں اور ہم پر الزام لگاتے ہیں، جیسے میں نے پہلے امام جوزی سے پیش کیا تھا کہ اہل علم کا امام حنیفہ پر لعنت کرنے پر اتفاق ہے، اجماع ہے۔ اب اجماع کو کون رد کر سکتا ہے؟ جس کے ایمان میں کمی ہو، کھوٹ ہو، جس کا ایمان خطرے میں پڑا ہو۔ یہ ہمارے سوالات کے ابھی تک کوئی جواب نہیں دے پا رہے ہیں۔ اگر امام حنیفہ حدیث کے امام تھے تو حدیث کی جتنی کتابیں ہیں محدثین کی، اس میں کتنی حدیث کی کتابوں میں امام حنیفہ کی روایت لی گئی ہے؟ اور یہ اصول جو یہ بیان کر رہے ہیں کہ محدثین کو نہیں معلوم تھے کہ کس پر کون سی جرح ہونا چاہیے اور کس سے کون سی جرح کو ماننا چاہیے اور رد کرنا چاہیے، تو ان کے پاس اس کا کوئی دلیل نہیں، اور ابھی تک یہ ہمارے سوال کا کوئی جواب نہیں دے۔ اجماع کے منکر ثابت ہوئے، جرح مفسر کو صرف امام کے غلو میں، اپنے امام کے غلو میں، امام ذہبی سے بھی ثابت نہیں کر پائے حدیث کا امام۔ تو میں پوچھنا چاہوں گا کہ بھائی تمام حدیث کی کتابوں میں امام ابو حنیفہ کی روایت کیوں نہیں ہے؟ ہو گئی آپ کی بات؟ ہاں اگر ہو گئی تو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں نے نعیم بن حماد کو جرح ثابت کیا تھا امام نسائی رحمہ اللہ سے، محدث ہے، سنن ستہ میں سے ایک امام نسائی رحمہ اللہ، تو ان کی جرح کو ایسے ہی اٹھا کے اس کا جواب نہیں دیا، امام ذاتی سے نقل کیا تھا، امام دارقطنی سے نقل کیا تھا، کوئی جرح کوئی بھی جواب نہیں ہے۔ اب انہوں نے امام ابن جوزی جو متشدد محدث ہے، ان کی عبارت کہاں ہے؟ ان کی عبارت لے کر کے آؤ، 1 کروڑ روپیہ دیں گے، 1 کروڑ نہیں لے کر کے آ سکتے نبی بھیا۔ سنو، وہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ جس کی شخصیت ایسی ہے جس کے بارے میں امام جلال الدین سیوطی شافعی رحمہ اللہ اپنی کتاب تبیین الصحیفہ کے صفحہ 3-4 پہ لکھتے ہیں کہ اول من دور علم شریعہ ورتبہ ابوابا قد بشرہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم فهو ابو حنیفہ
وہ لوگوں جس نے دین کو سب سے پہلے مدون کیا ہے، باب در باب باندھا ہے، فصل در فصل، اور جس کی خوشخبری اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ دیکھیں محترم، کتنی بڑی بڑی باتیں کر رہے ہیں غلو میں، جس نے دین کو مدون کیا اور ابھی تک یہ بیچارے ایک کتاب بھی نہیں بتا پائے، ایک کتاب۔ اب امام جوزی رحمۃ اللہ علیہ کو انہوں نے کیا کہہ دیا کہ امام جوزی رحمۃ اللہ متشدد ہے۔ چلو ماشاء اللہ، امام جوزی نے جو یزید پر جرح کی تھی وہ بھی باطل ہو گئی، کیونکہ لوگ یزید کی پر جرح کرنے میں امام جوزی کو پیش کرتے تھے، لیکن امام جوزی نے وہاں جو بات کہی ہے وہ اپنی بات نہیں کہی ہے بلکہ اجماع نقل کیا ہے۔ اجماع تو حجت ہوتا ہے۔ اب انہوں نے ایک مغالطہ دیا تھا کہ امام بخاری نے جو مرجئہ فرقے سے کہا اس کا جواب نہیں تھا، تو بولے امام بخاری نے جو مرجئہ فرقے سے کہا تو نعیم بن حماد سے سن کر کہا۔ ان کو یہ نہیں معلوم ابھی کہ امام بخاری کے دوسرے استاد مصنف ابن ابی شیبہ کے کاتب ابن شیبہ نے اپنی کتاب میں باب اور چیپٹر باندھا ہے رد ابو حنیفہ، اور اس میں 127 مسائل گنائے ہیں قرآن و حدیث کے صحیح حدیث کے ساتھ کہ جس کی مخالفت امام ابو حنیفہ نے کی۔ تو امام بخاری نے اپنے اس استاد سے بھی سنا ہے، سیکھا ہے، تو نعیم بن حماد کا مغالطہ دے کر یہ کہنا کہ اس لیے مردود ہے کہ نعیم بن حماد نے ایسا کیا، تو کیا کرے گا؟ والسلام علی من لا نبی بعد۔ ندیم بھیا نے اجماع تو نقل کر دیا، لیکن اجماع جو امام جوزی نے نقل کیا کہاں ہے؟ وہ آپ کے پیٹ میں ہے، صفحہ نمبر جلد نمبر اس کی عربی عبارت نہیں ہے۔ اب یہ چلے گا، میں کہہ رہا ہوں کہ وہاں پاس جو تحقیق کرنے والے ہیں کہتے ہیں کہ یہ اثر جو طریق جو ذکر کیا من طریق نعیم بن حماد، نعیم بن حماد کے طریق سے ذکر کیا، جو کہ کذاب تھا، کثیر الوہم تھا، جھوٹا انسان تھا، بلکہ فی تقویت سنہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے تعلق سے روایتیں گڑتا تھا، کہتے کلو چیز تمام کی تمام سب کی سب جھوٹی ہے۔ کہتے ابراہیم سیالکوٹی اہل حدیث تو کہتا نعیم کی حیثیت وہ نہیں ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ جیسی عظیم ہستی پر ان کی طرح کو لے کر کے عمل کر کے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کو مرجی قرار دے جائے، دوسری مرجی کی قسم بیان کرے۔ اور امام بخاری رحمہ اللہ نے یہ کہاں سے کہا ہے ذرا بتائے تو مجھے، کس طریقے سے کہہ دیا، اور اس کی عبارت بھی نقل کرے۔ تو میں نے یہ کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم، انہوں نے ایک ابھی چیلنج کیا تھا کہ امام جوزی کی عبارت دکھاؤ، 1 کروڑ دیں گے۔ الحمدللہ عبارت دکھانے کی ضرورت نہیں ہے، 7 سال پہلے ہم نے یزید بن معاویہ کتاب شائع کر دی ہے، اس کتاب میں ایک نہیں امام جوزی سے 2 روایتیں نقل کی ہیں، 2 باتیں حوالے کے ساتھ بھی ہیں، اور ہم چاہتے ہیں کہ وہ 1 کروڑ روپے عبداللہ بھائی ہمیں دے دے، لیکن یہ نہیں دیں گے کیونکہ ان کا 20 روپے والا جن جاگا ہوا ہے، یہ بیچارے تک بندی کرنے میں لگے ہیں۔ اب آتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ جو اتنے فقیہ اور مجتہد کے مغالطے دیتے ہیں اس کی ہوا امام غزالی رحمہ اللہ علیہ نے کیسے نکالی ہے۔ امام غزالی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ کو عربی نہیں آتی تھی، وہ مجتہد نہیں تھے، صحیح حدیث چھوڑ دیا کرتے تھے، ضعیف لے لیا کرتے تھے۔ اب دیکھیے کہ مجتہد بننے کی سب سے پہلی شرط ہوتی ہے کہ اسے وہ عربی آنا چاہیے، عربی میں اتنا ماہر ہونا چاہیے کہ قرآن و حدیث کے صحیح معنی اور مفہوم کو وہ لے، اور 1400 سال سے الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد۔ اب سب جگہ سے بھاگ کے ندیم میں ہم نے کہا تھا 1 کروڑ دیں گے، اس کا تو خیر جواب نہیں آیا۔ کہاں ہے وہ کتاب دکھائے؟ آپ اپنی کتاب میں حوالہ سے نہیں، مجھے اصل کتاب سے دکھائے نا امام جوزی رحمہ اللہ کی۔ آپ کی طرح خائن اور کذاب مجھے کفایت اللہ رافضی تنابلی کذاب نہیں چاہیے، مجھے اصل کتاب دکھاؤ، عربی عبارت پڑھو، تو وہ تو آپ کے بس کی بات نہیں ہے، وہ ہو نہیں سکے۔ ایک امام غزالی ارے کہاں سے کہتی امام غزالی رحمہ اللہ نے اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے کیا عربی کی غلطی کی ہے ذرا بتاؤ تو بھیا، نہیں بتا سکو گے، مر جاؤ گے تم۔ جبکہ امام غزالی خود وہ فرماتے رحمہ اللہ کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ مجتہد، بلکہ خود فتاوی ندیریہ کے اندر اہل حدیث کے شیخ بالکل وہ فرماتے امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ پکے مجتہد تھے۔ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے امام ابو حنیفہ کان مجتہد، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ مجتہد تھے، لیکن یہ کہاں مانیں گے؟ امام ذہبی فرماتے، امام اعظم فرماتے اللہ اکبر اللہ اکبر، اور یہ کہتا امام غزالی نے ذرا الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین، دیکھا آپ نے کہ یہ امام ابو حنیفہ کی ایک کتاب ثابت نہیں کر سکتے، اور مطالبہ کیا کر رہے ہیں کہ ہم جوزی کی اصل کتاب پیش کرو۔ ارے بھائی، جب ہم نے کتاب میں حوالہ دے دیا ہے تو اب وہ شیخ کفایت پر ہی لان تان شروع کر دیا۔ ابھی تو محمد بن اسحاق پر کر رہے تھے، نعیم بن حماد پر کر رہے تھے، اب ان کے مذہب کو جو بھی باطل کرتا ہے اس پر یہ جروحات کرنا شروع کر دیتے۔ اب انہوں نے کہا ہے کہ بھائی عربی میں غلطی دکھاؤ۔ عربی میں کتنی غلطیاں دکھائے بھائی ہم؟ تم پہلے امام حنیفہ کی حدیث والی عربی کی کتاب تو پیش کرو، پھر تمہیں غلطیوں کا مجموعہ دکھا دیں گے۔ ویسے ہم 1400 سال میں ان کا ایک عمل بتا دیتے ہیں نماز کا،
1400 साल से हनीफियत के किसी आलिम को अरबी आती ही नहीं कि इनकी औरतें सलाम वाले तशहुद में तवर्रुक करती है और ये लोग दोनों टांगों पर बैठते हैं। तो ये दोनों टांगों पर बैठने की अरबी ये अपने इमाम अबू हनीफा से पेश कर दे। चलिए अब्दुल्ला भाई। अल्हम्दुलिल्लाह वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबी बाद। मैं कह रहे भैया इमाम इब्न जौजी की इबारत तो नकल करो, लेकिन नदीम कयामत तो आ सकती है, लेकिन मर जाएगा, लेकिन दलील पेश नहीं करेगा इबारत। खैर इसने इधर से नकल कर दे। मैंने जो इबारत जो हवाला अल्हम्दुलिल्लाह मैंने पढ़ करके सुनाया था, अब इधर से तमाम जगह से भाग गए ये इमाम अबू हनीफा रहिमहुल्लाह साहब, नमाज से जुरूहात से। मैंने कहा इमाम अबू हनीफा रहिमहुल्लाह पर जरा मुफस्सर भी होगी तो भी काबिल कबूल नहीं। इन्होंने एक ऐसी जगह पेश नहीं की जो इमाम अबू हनीफा रहिमहुल्लाह के ऊपर जरा हो। एक उन्होंने कहा था लान तान वाली बात, उसको मैंने हदीस से साबित कर दिया था, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोमिन लान नहीं करता, लान तान नहीं करता, लेकिन उसका जवाब नहीं दिया। अब सुने इमाम जलालुद्दीन सुयूती शाफी रहिमहुल्लाह के शागिर्द मोहम्मद इब्न यूसुफ सालेह शाफी रहिमहुल्लाह फरमाते मा जज़म बिही शैखुना मिन अन्ना अबा हनीफा हुवल मुराद बिन हाज़ल हदीस ज़ाहिरुल ला शक्क फी लिअन्नहु लम यबलुग फिल इल्म व लग़व मिन अबनाई फारिस। कहते मेरे शेख ने जो बात कही है इमाम अबू हनीफा रहिमहुल्लाह के ताल्लुक से, मैं कहता हूँ, मैं तस्दीक करता हूँ इस बात की कि वही इमाम अबू हनीफा रहिमहुल्लाह मुराद है इस हदीस, क्योंकि अहले फारिस में से इमाम अबू हनीफा रहिमहुल्लाह के बराबर कोई पहुंचा ही नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह। मोहतरम हाज़रीन, आपने देखा कि इन्होंने फिर हीलेबाजी बहानेबाजी, हमारी किसी बात का जवाब देने की ताकत नहीं। हमने इतनी मजबूत दलील इमाम बुखारी के कौल पर उनके उस्ताद इब्न शैबा से दी थी कि उन्होंने चैप्टर बांधा है रद्द अबू हनीफा मुसन्नफ इब्न अबी शैबा, जिसमें इन्होंने तहरीफ करके तातु सुर्रा वाली हदीस बना दी, घुसा दी। इतना बड़ा चैप्टर आज तक किसी इमाम के लिए नहीं किसी इमाम ने बाना हो, और एक नहीं 127 मसाइल उसमें गिना दिए हैं जो सरी कुरान हदीस के खिलाफ है। और उसमें एक मसला ये भी गिनाया है जो शियों का अकीदा था। शियों का एक अकीदा था कि अहले बैत को सदक़े का माल दे सकते हैं, और इमाम अबू हनीफा का भी ये मौक़िफ़ था कि अहले बैत को सदक़े का माल दे सकते हैं। अब इतनी वाज़ जुरूहात हमने बताई है और किताब की शक्ल में बताई है। अल्हम्दुलिल्लाह वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बाद। कहाँ है मुसन्नफ इब्न अबी शैबा में इमाम आज़म अबू हनीफा रहिमहुल्लाह से 42 रिवायत ली। अगर कहे तो मैं बितरतीब लाइन से पूरी रिवायत पढ़ दूं। खैर इन्होंने एक कहा है, तो मैं कह रहा हूँ कि एक मसला जो उसको पेश किया ना इन्होंने, वो इमाम अबू हनीफा रहिमहुल्लाह से दिखाएं और उसके बाद में उसकी अरबी इबारत पढ़े और मुसन्नफ इब्न अबी शैबा की वो रिवायत सनद के साथ पढ़े। मैं इंशाअल्लाह उस मसाइल में इमाम अबू हनीफा रहिमहुल्लाह को छोड़ दूंगा। लेकिन कयामत तो आ सकती है, कायनात के रब की कसम, लेकिन ये कभी पेश नहीं कर सकते हैं, इसलिए इनके पास औकात ही नहीं है। मैंने उसूल जरह तादील से साबित कर दिया था कि इमाम अबू हनीफा रहिमहुल्लाह के ऊपर जरा मुफस्सर भी कबूल नहीं होगी। और जो एक जो जरह जुरहात इन्होंने पेश की थी उसका अभी तक हवाला पेश करने से आजिज़ व कासिर है, बेदलील ज़लील है, और इंशाअल्लाह क़यामत तक ऐसे ही ज़लील रहेंगे। और इमाम अबू हनीफा रहिमहुल्लाह के ताल्लुक से अब मैं कुछ हवाला जात इंशाअल्लाह अगली टर्म से और पढ़ना शुरू कर दूंगा ताकि पता चलेगा। और इमाम इब्न जौज़ी रहिमहुल्लाह इजमा कहाँ है, किफायतुल्लाह सनाम अली राफ़ज़ी साहब के पेट में है, कहाँ है, और मुसन्नफ इब्न अबी शैबा की मोहतरम हाज़रीन, हमने पहले ही बता दिया था इजमा की दलील कि किसी मुहद्दिस ने हदीस की किताब में उनसे रिवायत नहीं ली। इमाम बुखारी ने जो बात कही कि सब ने उनकी राय बात लेने पर खामोशी इख्तियार की। इमाम बुखारी ने ये नहीं कहा कि उनकी हदीस लेने पर, उनकी राय बात, जो हमने इमाम ज़हबी से ही मौक़िफ़ पेश किया था कि इमाम उसकी इबारत पर इमाम आज़म अहलुल इराक़ अहलुल राय, ये दोनों बातों से ये बात साबित हुई। अब देखिए इन्होंने एक सवाल से ऐसे भागे हैं, जवाब तो कहीं दे नहीं पा रहे हैं बेचारे। हमने इनका एक अमल बताया नमाज का कि तुम दोनों टांगों पे मर्द हजरात सलाम वाले तशहुद में बैठते हो और तुम्हारी औरतें नहीं बैठती हैं, इसकी अरबी दे दो। इमाम गजाली की बात हूबहू सही साबित होगी, और जैसे इमाम गजाली की बात सही साबित होगी कि वो अरबी नहीं, वो अरबी जो माहिर को आती है, अगर वो नहीं होगी तो मुज्तहिद नहीं हो सकते। कि बेचारा अपने इमाम को मुज्तहिद साबित नहीं कर पाया, इसके अमल पर दलील नहीं दे पाया। तो भाई तशहुद वाले सलाम वाले तशहुद में दोनों टांगों पे बैठने की अरबी तो दो। हाँ अब्दुल्ला भाई।
تو سامعین و ناظرین دیکھیں، اب یہ ندیم بھائی جروحات سے چلے گئے اور انہوں ایک مغالطہ دے رہے کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے رائے سے بھی اور ہر چیز سے امام بخاری رحمہ اللہ نے انکار کیا. وہ میں نے دلیل پیش مانگا، وہ عبارت پڑھنے سے عاجز و قاصر رہ گئے، لنگڑے لولے رہ گئے، قیامت تک نہیں. امام غزالی نے کون سی ذرا غلطی بتائی ہے وہ تو ابھی تک انہوں نے بتایا نہیں ہے. کہاں سے لکھا، کس سے نقل کے، جبکہ امام غزالی بہت بعد کے، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ بہت پہلے کے. جبکہ کہتے ہیں کہ امام فرماتے ہیں کہ لو وزن علم ابی حنیفہ بعلم اہل زمانی لرجح به. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے علم کو اور دنیا کے علم کو ایک پلڑے میں رکھا جائے، یا امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے علم کو ترجیح دی جائے گی. اور امام ابو یوسف رحمہ اللہ فرماتے ما رأیت اعلی من ابی حنیفہ، میں نے ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے بڑا عالم کسی کو دیکھا ہی نہیں ہے. امام زاہدی رحمہ اللہ نے تاریخ میں کتاب لکھی مناقب الامام ابی حنیفہ و صاحبہ. ارے کتنی امام صاحب رحمہ اللہ کی شان میں کتابیں لکھی گئی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم حاضرین، یہ سب دھوکے پہ دھوکہ، مغالطہ اور بے والی بات کر رہے ہیں. دیکھیے، جب جیسے ہی ہم نے امام جوزی سے روایت پیش کی تو انہوں نے کیا دھوکہ دیا کہ امام جوزی بہت بات کے امام ہیں. ہاں، ان کی چالاکی مکاری دیکھیے کہ 500 ہجری والے امام کو بہت بات کا کہہ دے رہے ہیں، اور یہ ابھی بیچ میں حوالے پیش کر رہے تھے 1400 ہجری والوں کے، اور ان سے بتا رہے تھے کہ دیکھو انہوں نے مجتہد کہا ہے. اب ان کی بات مان لے رہے تھے اور 500 سال والوں کی نہیں مان رہے تھے. ابھی اہل حدیث علماء کے 2-3 نام لیے تھے انہوں نے کہ وہ ایسا کہتے ہیں، یہ ایسا کہتے ہیں امام ابو حنیفہ کے بارے میں. تو دیکھا آپ نے کہ یہ اصول سے اتنے پیدل ہیں کہ انہیں یہ بھی نہیں معلوم کہ جب کسی مسئلے میں 2 محدثین امام کا اختلاف ہو جائے تو متقدمین اور متاخرین کا قاعدہ کیا ہے کہ متقدمین کی بات کو ترجیح دی جاتی ہے. اب امام جوزی جن عالموں کو یہ پیش کر رہے ہیں ان کے مقابلے میں امام جوزی تو متقدمین میں شمار ہو جائیں گے، پہلے کے ائمہ ہو جائیں گے. تو نہ انہوں نے ہماری اس بات کا جواب دیا، نہ نماز کے عمل کا جواب دیا، نہ مصنف ابن ابی شیبہ کا جواب دیا. مصنف ابن ابی شیبہ میں انہوں نے کیا چالاکی کی، مکاری کی. ان کے کوئی کوثری صاحب ہیں سعودی عرب کے، انہوں نے ابھی جب نہیں تحقیق کر کے مصنف ابن ابی شیبہ چھاپی ہے. الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعد. یہ ہم نے آپ کے گھر سے بطور دلیل ختم کے طور پر پیش کی کہ آپ کے ابا کہتے ہیں کہ پکے مجتہد ہے. اب رہی بات امام ابن الجوزی رحمہ اللہ کی، تو میں تو وہ عبارت مانگ رہا ہوں یار، وہ عبارت کیوں پیش نہیں کر رہے ہو یار؟ میں نے کہا تھا متشدد کہا تھا، میں نے متاخر نہیں کہا تھا. چلے یہ بار بار امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے ایک حدیث، ان کا ایک بہت بڑا مردود عالم گزرا ہے، کیا نام ہے اس کا، شعیب الارناؤت. اس کی سند انشاءاللہ کہے تو میں پڑھ دوں گا کہ حدثنا اسحاق بن یوسف اخبرنا ابو فلان قال عبداللہ بن احمد كذا قال ابي لم يسمي على عمد وحدثناه غيره فسماه يعني ابا حنيفة عن علقمة بن مرثد عن سليمان بن بريدة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء لرجل أتاه اذهب فإن الدال على الخير كفائل. إسناده صحيح ورجاله ثقات، رجال صحيح غير أبي حنيفة النعمان بن ثابت الإمام الثقة المشهور. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھا آپ نے، دیکھ کر بھی عربی صحیح نہیں پڑھ پا رہا بیچارہ. اور جیسے کہ میں نے بتایا تھا کہ انہوں نے مصنف ابن ابی شیبہ جو کوثری نے پارٹی نے سعودی عرب سے بھی تحقیق کیا ہے، انہوں نے اس میں کیا چالاکی معلوم ہے کہ امام ابو حنیفہ کے بارے میں جو رد ابو حنیفہ چیپٹر والیوم نمبر 11 میں تھا، وہ چیپٹر کو انہوں نے اٹھا کر 25-26 والیوم میں ڈال دیا تاکہ کوئی آدمی اس کو، پہلی بات تو مصنف ابن ابی شیبہ پڑھتے ہی نہیں ہے، اور اگر پڑھنے بھی بیٹھے تو اتنے والیوم پڑھ نہیں پائیں گے، اس لیے 11 والیوم سے اٹھا کر انہوں نے 24-25-26 میں ڈال دیا. ایسے دھوکے یہ حدیث کی کتابوں میں کرتے ہیں اپنے امام کو بچانے کے لیے. آپ نے دیکھا کہ یہ کہیں پر بھی ہمارے سوالات کو اور نماز کے مسئلے کا ابھی تک یہ جواب نہیں دے رہے ہیں کہ 1400 سال سے حنفی جو نماز میں عمل کر رہے ہیں، اس کی عربی الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی اللہ ربی جواد. ندیم بھیا سر تو عربی غلطی، ہم نے پوچھا عربی غلطی کیا ہے بھیا بتا دو. نہیں، میں نے شعیب الارناؤت کی ایک دلیل جو ہے نا فإن الدال علی الخیر کفاعلہ، نیکی کی طرف رہنمائی کرنا نیکی ہی ہے، اس کو شعیب الارناؤت نے اس کی تحقیق کرتے ہوئے اہل حدیث محقق کہتا ہے کہ اس کے تمام روایت ثقہ ہے، راوی ثقہ ہے. اور جب امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کی بات نے کہا تو کہا کہ مشہور بھی اور ثقہ بھی ہے. ان کا باپ کہتا ہے، لیکن ان کے پاس کوئی امام ابن جوزی کی، میں نے کہا تو دلیل پڑھو، اس کو دلیل پڑھنے سے عاجز و قاصر. مصنف ابن ابی شیبہ بات میں نے کہا وہاں سے پڑھ کر کے بتاؤ، اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کو مسئلہ پیش کرو، عربی عبارت پڑھو. لیکن وہاں ندیم بھیا آئے ہی نہیں ہے. میری عربی کی غلطی، میں نے پوچھا وہاں سے ہی فرار ہو گئے ندیم بھائی، اریلا یوم القیامہ فرار ہوتے ہی رہیں گے. میں نے کہا
آگے چلے ندیم بھائی، اگر میرا وقت ابھی نہیں ہوا 7 منٹ سے 7 سیکنڈ، تو میں یہ کہہ رہا امام ابن جوزی رحمہ اللہ کی عبارت تو دکھائیں مجھے، عبارت دکھانے سے کیوں عاجز و قاصر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. امام جوزی کی وہ عبارت اسکین کے ساتھ اس آڈیو کو لگا کے یوٹیوب پہ ڈال دی جائے گی. میں نے جیسے کہ امام غزالی کا المنقول سے حوالہ پیش کیا تھا کہ امام ابو حنیفہ کو عربی نہیں آتی تھی، وہ مجتہد نہیں تھے، اور اس پر ان کا ایک نماز کا عمل بتایا، اتنے ٹرن ہو گئے یہ ابھی تک عربی اور اس عمل سے، اس پر حدیث سے اپنا امام کو مجتہد ثابت نہیں کر پا رہے. کتنی بے بسی محسوس کر رہے ہوں گے عبداللہ بھائی، آپ سمجھ سکتے ہیں کس قدر پریشان ہوں گے. آڈیو میں آپ دیکھ نہیں سکتے، اکیلے میں اگر ویڈیو ہوتا تو ان کے پسینے چھوٹ رہے ہوتے. تو میں چاہتا ہوں عبداللہ بھائی ذرا نماز پر وہ حدیث دے دیں جس میں دونوں ٹانگوں پر سلام والے تشہد میں بیٹھا جاتا ہے کہ امام حنیفہ کو عربی سمجھتی تھی کہ یہ عمل، یہ الفاظ کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ دونوں ٹانگوں پر بیٹھا جائے. الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ. جب بھیا اپنی باری آئے تو کہتے ہیں آڈیو کے ساتھ اسکیل لے گا. بات یہاں عبارت پڑھ کر کے سنانے فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ. خیر قیامت تک یہ پیش نہیں کر سکے. اور دوسری بات یہ مین جو اصل جو ٹاپک ہے اس سے فرار ہو گئے. اب میں نے ایک بات پیش کی تھی تو اس سے حوالہ میں نے پوچھا تھا کہ کون سی امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کو عربی نہیں آتی، جبکہ امام زاہدی رحمہ اللہ نے سند صحیح کے ساتھ ذکر کیا ہے کہ الحمدللہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کو لو غزیر علم ابی حنیفہ بعلم اہل زمان لرجی بھی. امام ابو حنیفہ ما رأیت عالم من ابی حنیفہ، ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے بہت بڑا عالم، میں نے اس سے بڑا عالم کسی کو دیکھا ہی نہیں ہے. میں نے محدث کے بارے میں کہا کہ اول من سکرنی محدث وہ ابو حنیفہ، ایک عربی نہیں آتی. بابا دکھاؤ تو صحیح کہاں پاس کون سی عربی غلطی ہے. لیکن یہ سب کرنے سے عاجز و قاصر. بلکہ عبداللہ ابن المبارک الحنفی رحمہ اللہ جو کہ اصول یعنی کہ حدیث کی دنیا میں ایک ایسا بندہ جس کے اوپر کوئی جرا نہیں ملتی ہے، وہ کہتا ہے کہ اگر کسی کو اپنی طرف سے کوئی رائے، کوئی بات ابو حنیفہ تھا تو ابو حنیفہ رحمہ اللہ وہ اپنی طرف سے کہہ سکتے ہیں. انشاءاللہ اگلی طرف میں اس کا عربی عبارت دیکھا بھی انہوں نے اپنے امام صاحب کی عربی کو ثابت نہیں کر پائے، اپنے عمل پر حدیث نہیں پیش کر پائے. امام غزالی کی بات ایک دم صحیح ثابت ہو گئی. ابھی وہ دھوکے مغالطے دے رہے ہیں. مصنف ابن ابی شیبہ پہ بھی کچھ بول نہیں پائے، کسی حدیث کی کتاب میں حدیث نہیں دکھا پا رہا ہے. اب ایک نیا دھوکہ مغالطہ یہ دینے لگے. میں عبداللہ بھائی سے یہ مطالبہ اور گزارش کر رہا ہوں کہ آپ عبداللہ ابن مبارک کی یہ بات کہتے ہیں. عبداللہ ابن مبارک تو کہتے ہیں کہ جس سے ابو حنیفہ، امام ابو حنیفہ کی کتاب الحیل سے فتویٰ دیا وہ مرتد ہے. یہ تم نے کتاب الحیل امام ابو حنیفہ کی کدھر چھپا کے رکھے ہو؟ کیونکہ تمہارے مذہب میں تو ہیلے بہانے بہت، اور امام بخاری نے کتاب الحیل باہر تمہارے حنفی مذہب کا خوب رد کیا ہے. تو تم نے یہ کتاب کدھر چھپا دی امام ابو حنیفہ کی کتاب الحیل، جس کو پڑھ کے آدمی کافر ہو جاتا ہے؟ میں کب سے پوچھ رہا ہوں کہ امام حنیفہ کو کتاب پیش کرو. اور امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ کی بات الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ. وہ عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ کا وہ ذرا قول پڑھنا. میں تاریخ مدینۃ الاسلام نکال رہا ہوں، اگر بولے تو سند بھی میں پڑھ دوں گا اگر ان کو یقین نہیں ہوگا تو. تھوڑی سی میں سند پڑھتا ہوں. یقول سمعت عبد الرزاق یقول سمعت ابن المبارک یقول ان كان احد ينبغي له ان يقول برأيه فابو حنیفہ ينبغي ان يقول برأيه. اور اس کی سند کو کہتے ہیں اسناد صحیح اور اسناد اور حکایت بھی اس کی صحیح ہے. لیکن ندیم بھیا کہتے ہیں کہ ابن مبارک نے یہ کہا ہے، ذرا وہ تو مجھے دکھایا. اور کتاب الحیل کیا امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی ہے کیا؟ اس کے اوپر تو ایک طویل بحث الگ ہوگی ہی. اس کی سند لا کر کے دکھائے، ذرا پڑھے تو کہاں سے پڑھ رہے، عربی عبارت لے کر کے آئے کہاں سے نقل کر رہے. لیکن ندیم بھیا انشاءاللہ العزیز قیامت تک اس سے عاجز و قاصر ہے، کبھی زندگی میں پیش نہیں کر سکتے. مر تو جانا پسند کریں گے لیکن اس سے دلیل پیش کرنا نہیں پسند کریں گے، کبھی زندگی میں نہیں. بلکہ امام یحییٰ بن معین الحنفی رحمہ اللہ جو کہ امام بخاری کے استاد ہے، وہ خود امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کو کیا کرتے ہیں؟ دیکھیے محترم عزیز، بے اصولی کی ساری باتیں کر رہے ہیں. نہ مصنف ابن ابی شیبہ پہ جواب آیا، نہ امام غزالی کے عربی والے اس پہ جواب آیا، نہ نماز کا یہ حوالہ دے پا رہے ہیں. میرے خیال سے انہوں نے اس پہ ابھی تک مغالطہ دینے کی تیاری نہیں کی ہے. ان کو شاید معلوم نہیں تھا کہ ندیم کہاں سے حوالہ نکال کے لے آئے گا ہماری نماز پر. نماز جو کہ اللہ تعالیٰ کی عبادتوں میں سب سے افضل عبادت کلمے کے بعد، اس میں یہ ایک ایسا عمل کرتے ہیں جو ان کی عربی کے ہی خلاف ہے.
دونوں ٹانگوں پہ بیٹھتے ہیں ان کے مرد. اس سے پتہ چلتا ہے کہ 1400 سال میں ان کو کسی کو عربی نہیں آتی، وہ والی جو مجتہد والی ہوتی ہے یہ اہل حدیث کو آتی ہے، صحابہ کو آتی تھی، امام بخاری کو آتی تھی، جو حدیث ہم نے جمع کی ہے. اسی لیے ہم نماز میں سلام والے تشہد میں تورک کرتے ہیں. لیکن آپ دیکھ رہے ہیں عبداللہ بھائی کی بے بسی بیچارے، ان کو کسی نے کچھ رٹا لگوا دیا ہے، حوالے پڑھ پڑھ کے وہ پیش کر رہے ہیں، لیکن نماز کا مسئلہ نہیں کلیئر کر رہے. الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد. سامعین ناظرین، بات امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تو جروحات کے تعلق سے چل رہی تھی. ندیم بھیا تو ایک ذرا پیش نہیں کر سکے. چلے عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ کی ایک اور جھوٹی بات کہی ہے، تو یہ کہتے ہیں عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ فرماتے قال کان عبداللہ ابن مبارک یقول اجتمع هذان على شيء فذاك قوي يعني الثوري وابو حنیفہ. اگر کسی مسئلے پر امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ اور امام سفیان ثوری رحمہ اللہ جمع ہو جائے تو بہت زیادہ مضبوط ہو جاتی ہے. کون کہتا ہے؟ امام عبداللہ ابن مبارک الحنفی رحمہ اللہ فرماتے. بلکہ عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ تو خود حنفی، الحمدللہ اس بات پہ وہ عمل کرتے، ناز کرتے ہیں. اور یحییٰ بن معین الحنفی رحمہ اللہ اتنے بڑے محدث کہتے ہیں امام اللہ کان حنفیہ، امام ابو زکریا یحییٰ بن معین یہ حنفی ہیں. الحمدللہ کہتے ہیں کہ ہمارے لیے یہ ضروری نہیں کہ امام شافعی رحمہ اللہ کی رائے کو دیکھیں، ہمارے لیے محترم ناظرین صرف دھوکے مغالتے ہیں. ہم نے پہلے ہی بتا دیا تھا کہ امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے جو بات کہی ہے کہ امام ابو حنیفہ رائے قیاس کے امام ہیں، بڑے امام ہیں، ہم مانتے ہیں اس میں، تم ان کو مجتہد مانو، ہم مانتے ہیں، ہم نے اس کا انکار نہیں کیا ہے. اور فقہ سے مراد وہاں رائے قیاس ہی ہے. امام سفیان الثوری تو امام ابو حنیفہ پر اتنا ناراض رہتے تھے اور یہاں تک کہتے تھے کہ اگر ابو حنیفہ سے حق بات کہے تو میں اس میں بھی اس کی مخالفت کروں گا. اور امام سفیان ثوری تو یہاں تک کہتے تھے کہ ابو حنیفہ اگر تو نے کچھ پڑھا نہیں، آدھا ادھورا علم حاصل کر کے تو آ گیا ہے، سینے پہ ہاتھ باندھنے والی کتاب تو پڑھ لے شیخ کفایت کی تو تیرے کو پتہ چل جائے گا یار. اب تیرے کو ہم نے اتنا سب سکھا دیا، تیرے کو کچھ آتا جاتا تو ہے نہیں. امام حنبل رحم اللہ فرماتے ہیں کہ ابو حنیفہ کی رائے بات گھوڑے کی لیٹ سے بھی زیادہ پلیت ہے. اب اتنے بڑے بڑے اماموں نے یہ بات کہی ہے. اور امام حنبل کی بات، ارے عربی عبارت پڑھتے رہے، امام صاحب کو عربی نہیں آتی تھی، تو کہاں عربی کی دور جماتا ہے یار؟ تو تو مقلد ہے، تو کائی کو اپنی صلاحیت سے دکھاتا ہے. جلدی سے تو نماز کا مسئلہ بتا دے، آخری ٹائم میں اگر تو نے نماز کا مسئلہ نہیں بتایا تو میں کٹ کر دوں گا. میں پوچھ رہا ہوں کہاں کہتا ہے شیخ کفایت؟ ابے وہ میرے پیر چوم کر کے جاتا بخاری پڑھانے کے لیے، تو بہت بڑا دجال کرتا. وہ تو اتنا بڑا مردود انسان ہے کہ اس کا رد خود زبیر علی چرسی نے کیا اور بہت دنیا کے اہل حدیث عالم کرتے. اب سنیں، میں کہہ رہا ہوں کہ عبداللہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے اپنی مسند احمد ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے روایت دی تھی، تو میں نے پڑھ کر کے سنایا تھا. ان کا اہل حدیث محدث کہتا ہے کہ تمام راوی ثقہ ہے، اور لیکن جب امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی بات آئی تو کہ مشہور بھی ہے اور ثقہ بھی ہے. الحمدللہ ایک بات. اور دوسری بات میں یہ کہہ رہا کہ عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ سے میں نے کئی حوالے پیش کرتے ہیں. ندیم بھیا آپ بھی تو ایک دو عبارت پڑھ دو، لیکن آپ کیوں نہیں پڑھتے؟ آپ مر تو سکتے ہو لیکن عبارت کبھی زندگی میں پیش نہیں کر سکتے. تم ساری زندگی مر جاؤ، تڑپ تڑپ کر کے مر جاؤ، لیکن تم کبھی زندگی میں دیکھا آپ نے پھر بڑا اور جملے بازی. اور جہاں ان کو کوئی رد کرتا ہے اس عالم امام کو یہ لان تان کرنا، ماتم کرنا شیعوں کی طرح شروع کر دیتے. اب انہوں نے امام حنبل کا نام لے کر ایک دھوکہ مغالطہ دینے کی کوشش کی اور ہماری بات کو امام حنبل رحم اللہ فرماتے ابو حنیفہ کی بات گھوڑے کی لیچ سے بھی زیادہ ہوئی ہے. اب ان نے ایک دھوکہ دیا کہ امام حنبل نے امام ابو حنیفہ کی روایت لی ہے. اب میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ تم نے نہ تو عربی دکھا سکے ان کی، نہ کتاب دکھا سکے، نہ مصنف ابن ابی شیبہ سے کچھ. مجھے امام حنبل کی کتاب میں امام ابو حنیفہ کا سند میں نام دکھا دے. تو سند پڑھ چل، میں دیکھو ٹائم پہ. میں نے اسے پہلے پڑھ بھی دیا تھا اور ان کے بیٹے نام نہیں پڑھا تھا، نام نہیں پڑھا تھا، سند پڑھ، سند صاف نام میں نے یعنی دکھایا، یعنی ابا حنیفہ یعنی امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ. اور شعیب الارناؤط کہتا ہے اس کی سند صحیح ہے، اور کہتا ہے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے روایت لیے امام ترمذی رحمہ اللہ نے اور امام نسائی رحمہ اللہ نے. اور امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کا مغالطہ دیا. امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ فرماتے ہوا من العلم والزہد والورع والتقوى وإيثار الدار الآخرة بمحل لا يدرك أحد ممن قبله. وہ تو علم میں،
تقوی میں، زہد میں، پرہیزگاری میں سب سے زیادہ تھے، آخرت کو ترجیح دینے میں دنیا پر سب. میں نے اس سے بڑا انسان کسی کو دیکھا ہی نہیں ہے. یہ جھوٹ بولتے ہیں امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے اوپر. مناقب امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ میں امام ذاتی رحمہ اللہ نے سند صحیح کے ساتھ نقل کی جو عبارت میں نے پیش کر دی. میں کہہ رہا امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے تعلق سے امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے کیا عبارت پیش کی، ذرا آپ بھی تو پڑھے جیسے میں عبارت پڑھتا ہوں. لیکن آپ قیامت تو آ سکتی ہے لیکن آپ عبارات کبھی زندگی میں کوئی کتاب کا نام تو بتا دو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ابھی نہیں بتائیے، ہو گیا ٹائم میں. امام حنبل پر انہوں نے ایک اور دھوکہ مغالطہ دیا. میں نے کہا سند پڑھ دے، اس میں امام حنیفہ کا نام دکھا دے. یہ بیچارہ مغالطہ دینے پتہ نہیں کسی کتاب پڑھ لیا ہوگا، اس کو معلوم نہیں. اب شعیب ارناؤت اہل حدیث عالم ہے، پہلے تو ثابت کرے. وہ تو حنفی ہے. دوسری چیز کہ اس کو یہ نہیں معلوم، اس کی جہالت دیکھو کہ شعیب ارناؤت نے کون سی سند پر یہ بات کہی ہے، جہاں پر امام حنبل رحمہ اللہ علیہ نے سند میں ابو یعنی ابا حنیفہ تھا، میں نے پڑھا تھا. امام حنبل رحمہ اللہ نے سند میں ابو فلاں کہا ہے، تو وہاں پر شعیب ارناؤت نے کہا ہے کہ اس سے مراد امام ابو حنیفہ ہے، کیونکہ امام حنبل امام ابو حنیفہ کا نام لینا بھی پسند نہیں کرتے تھے، اتنا برا سمجھتے تھے، اس لیے سند میں ابو فلاں کہتے تھے. تو میری یہ بات اب اور ثابت ہوئی کہ امام ابو حنبل کا قول کہ ابو حنیفہ کی رائے بات گھوڑے کی لیت سے بری ہے، اور امام حنبل نام لینا بھی پسند نہیں کرتے تھے. تو اس نے کیسے دھوکہ دیا کہ ابو فلاں کو ابو حنیفہ بنا دیا. والسلام علی من لا نبی بعد. اگر یہی اصول اپناتے تو ذرا امام بخاری رحمہ اللہ کی صحیح بخاری بھی تو اٹھاؤ بیٹا. میں کہتا امام بخاری رحمہ اللہ نے امام زہلی رحمہ اللہ سے جو ان کے استاد ہیں، انہوں نے کہا تھا جب بخاری کی مجلس میں جائے ہماری مجلس میں نہ آئے، چلو نکلو. من کتب الینا من بغداد. کہ امام بخاری رحمہ اللہ کہتے ہیں خلق قرآن کے قائل القرآن مخلوق. امام بخاری فرماتے اس لیے تم ان کی مجلس میں مت جایا کیا کرو. امام زہلی رحمہ اللہ نے سے کئی روایت لیکن ہر جگہ پاس ان کا نام نہیں لیا بلکہ کسی اور کی طرف منسوب کر دیا. تو یہ سب تو چلتا رہتا کہ پہلے امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے متنفر تھے اور ان کے شاگرد، لیکن بعد میں مان لیا، اس بات کو تسلیم کر لیا کہ حقیقت یہی ہے. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ علم کے جو پیچیدہ مسائل میں لوگ ان میں محتاج ہوتے ہیں. محترم حاضرین، پیچیدہ مسائل، نماز کا ایک مسئلہ اس سے ابھی تک ثابت نہیں ہوا. امام حنیفہ کیا ٹکیا تیرے گلے میں اوں کیوں کر رہا ہے؟ کیا ٹکیا میرے ٹن میں اوں کیوں کرو؟ کچھ پھنس گیا کیا گلے میں؟ ارے بولو نا. اب اتنی پیچیدہ سب چیزیں جانتے تھے، ابھی تک بیچارہ نماز کا مسئلہ نہیں بتا پا رہا ہے، حدیث نہیں دے پا رہا ہے، الفاظ نہیں دے پا رہا. اب یہ ایسے دھوکے مغالطے دے رہا ہے امام بخاری کے نام سے، اس کو اصول بھی نہیں معلوم. ہم نے کہا کہ ہم عصر لوگ جب جروحات کرتے ہیں تو وہ حجت نہیں ہوتی. ان کے استاد نے ان پر جرح کیا ہے تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ امام بخاری معصوم عن الخطا نہیں ہے، اور ایک جرح کسی پر بھی ہو سکتی ہے. ایک جرح تو حضرت علی پر بھی ہے، ایک جرح تو حضرت عمر پر بھی ہے، ایک جرح تو حضرت عثمان پر بھی ہے. تو جروحات ہو جانا وہ نہیں ہے، ایک جرح ہونا یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے. اور امت نے اس کو ٹھکرا دیا کیونکہ اس کے بعد سب نے امام بخاری کو حدیث کا بہت بڑا امام مانا. خود امام ان کے استاد کے شاگرد امام مسلم نے امام بخاری کی تائید کر دی اور اپنے استاد کو غلط الحمدللہ. امام مسلم رحمہ اللہ کی بات بھی آ گئی ہے تو امام بخاری رحمہ اللہ کے تعلق سے امام مسلم رحمہ اللہ فرماتے ہیں خام و خواہ کا محدث ہے امام بخاری. کون کہتا ہے؟ امام مسلم رحمہ اللہ. مسلم کے مقدمے میں اٹھا کر کے دیکھ، جو خبر کے صحیح ہونے کے واسطے جو کیا کہتے ہیں عزیز کے ہونے شرط، اس پر جو بحث جو کی ہے نا امام بخاری رحمہ اللہ سے لقا شرط لقا معذرت چاہوں گا شرط لقا پر رکھ کر کے امام بخاری رحمہ اللہ کا خام و خواہ کا محدث ہے. ابن عبد البر رحمہ اللہ فرماتے ہیں اس سے انہوں نے امام بخاری کو مراد لیا. اس کے بعد میں امام زاہدی کہتے ہیں اس سے انہوں نے کس کو مراد لیا؟ امام بخاری رحمہ اللہ کو. بلکہ خام و خواہ کا محدث ان کو امام بخاری کو تو محدث ماننے واسطے بھی تیار تھے، یہاں تک کہ اپنے استاد سے جو اتنے سکھاتے ایک بھی روایت امام بخاری رحمہ اللہ سے نہیں لی. خیر یہ سب بتا کر کے میرا مقصد یہ نہیں کہ ان کو نیچے دکھانا، بلکہ وہ اپنی جگہ ٹھیک تھے، وہ ان کی جگہ ٹھیک. امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے اگر یہ جروحات اگر جرح کی تھی تو پھر اس کے بعد امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے روایت بھی لیا اور ان کی فقہ کی طرف راغب بھی ہو گئے. تو پہلے انسان متنفر ہوتا ہے. محترم حاضرین، جو ہوتا ہے